बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ आज की इस दुआ के साथ। अल्लाह पाक आपके तमाम गम परेशानियां दूर करे और आप पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करे, आमीन। शहरयार मलिक का जोरदार थप्पड़ अलीज़े अहमद के चेहरे पर पड़ा और उसके दिमाग के चूल्हे तक हिल गए। थप्पड़ इतना शदीद था कि अलीज़े लड़खड़ाकर गिर पड़ी। ये सब इतना अचानक हुआ कि अलीज़े चेहरे पर हाथ रखे हैरानी से अपने शोहर शहरयार मलिक को देख रही थी। उसकी अब तक की शादीशुदा ज़िंदगी में ये पहला मौका था कि शहरयार ने अपनी बीवी पर हाथ उठाया हो, वरना उसका लहजा तो अक्सर ही तलक हो जाता था और बेवजह गुस्सा निकालना भी शायद उसकी आदत बन चुकी थी। मगर इस तरह हाथ उठाना ये कम ज़र्फ़ी शहरयार ने पहले कभी नहीं दिखाई थी। इस थप्पड़ ने लिज़ी का दिल भी छलनी कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ कहती और इस थप्पड़ के बारे में शहरयार से पूछती, वो बेजारी से बोला, फजूल बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब हो जाएगा। अपनी शक्ल यहाँ से गुम करो और जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मुझे अभी अपना कमरा भी ठीक करना है। उसके चेहरे पर आज कुछ नया और अजीब सा तासुर था, जिसे अलीज़े समझ नहीं पा रही थी। उसे लगा कि शायद आज किसी वजह से शहरयार शदीद गुस्से में है या शायद थकावट की वजह से चिड़चिड़ा हो रहा है, मगर उसका अंदाज ऐसा नहीं लग रहा था। फिर भी खुद को ऐसी दलीलें देकर दिल और दिमाग को समझाते हुए अलीज़े अपनी जगह से उठी और तेज़ी से चाय बनाने चल दी, ये जाने बगैर कि उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। शहरयार के लिए चाय और उसके साथ कुछ लवाजमात बनाकर ट्रे सजाकर जब वो वापस कमरे में पहुंची, तो हैरत और बेयकीनी से उसका मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि शहरयार मलक कमरा ठीक करने के नाम पर अलीज़े के इस्तेमाल की एक एक चीज़ कमरे से बाहर निकाल चुका था। वो जो कमरा ठीक करना है, जैसे भयानक जुमले को सुनकर लापरवाही से चाय बनाने चली गई थी, समझ ही ना पाई कि इस जुमले का असल मतलब क्या था। इसे सवालिया निगाहों से अपनी जानब देखता पाकर शहरयार एक बार फिर सफाकी से बोला, तुम्हारा सामान बाहर मौजूद है, हवेली के किसी भी कमरे में रख लो। अम्मी जान के आने तक तुम हवेली में कहीं भी रह सकती हो, मगर इस कमरे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ना ही मैं मज़ीद तुम्हें इस कमरे में बर्दाश्त कर सकता हूँ। शहरयार के इस बदले हुए लहजे पर अलीज़े को अब शिद्दत से किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। उसका दिल अथाह गहराइयों में डूब रहा था। उसकी छठी हिस्स किसी अनहोनी का इशारा दे रही थी। मगर क्यों शहरयार, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी होकर किसी और कमरे में क्यों रहूंगी? मेरा भी तो यही कमरा है। अलीज़े दिल में पलते खदशात को नज़रअंदाज करते हुए नरमी से बोली, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अम्मी जान के उम्रा से लौटने पर तुम्हारा कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं तो तुम्हें हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए जगह ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन इस कमरे में अब तुम्हारा कोई काम नहीं। मेरी तरफ से तुम फारिग हो। शहरयार ने नफरत भरे लहजे में कहा तो अलीज़े का पूरा वजूद जैसे ज़लज़ले की जद में आ गया। अगर वो करीबी दीवार का सहारा ना लेती तो यकीनन लुढ़क कर गिर जाती। उसने बेयकीनी से लरजते लहजे में कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं शहरयार? मैं आपकी बीवी होकर सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रहूंगी? ऐसी कौन सी खता हो गई मुझसे कि आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हैं और अपने कमरे तक से मुझे निकाल दिया? मुझे मेरी गलती तो बताएं, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। अलीज़े ने बेकारियों जैसे अंदाज में ये अल्फाज अदा किए थे। बीवी? वाह, तो आज तुम्हें बीवी बनना याद आ रहा है। कभी तुमने मुझे बीवी बनकर दिखाया? पहले दिन से आज तक भाग भाग कर घर के काम करती रही और मेरे लिए खाना चाय पेश करती हुई बिल्कुल किसी खादमा की तरह रही हो। खुद पर नजर डाली है कभी? कहीं से भी ऐसा महसूस होता है कि तुम शहरयार मलिक की बीवी हो? तुम्हारे जिस्म पर न ढंग का कपड़ा होता है और न चेहरे पर कोई बनाव सिंगार, और ना तुम अब कोई खूबसूरती महसूस होती है। तुमसे बेहतर हालत में तो हवेली की मुलाजमाएं घूमती हैं। तुमसे इतना नहीं हो सका कि अपने शोहर को खुश रख सको। अम्मी जान ने न जाने क्या सोचकर एक जाहल गंवार और छोटे घर की लड़की मेरे सर पर लाकर बिठा दी। और तुम्हारा कसूर भी नहीं। तुम जैसी मामूली घराने की लड़की ने अपनी कमतर सोच के मुताबिक ही यहाँ एक खादमा की हैसियत से जिंदगी गुजारी है। अगर मेरी हम पल्ला होती तो तुम्हें एहसास होता कि तुम शहरयार मलिक की बीवी हो।
اور اس لحاظ سے تمہیں کس طرح سے پہننا اوڑھنا ہے اور کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ مگر افسوس کہ تم نے کبھی میری خوشی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں نے تمہیں کئی بار کہا کہ تم بیوی بن کر رہو، میری ماں بننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن تم نے کبھی میری بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ سارا دن بھاگ بھاگ کر حویلی کے کام نپٹاتے اور خود سے بے پرواہ رہتے رہتے تم اتنی موٹی اور بدہیت ہو گئی ہو کہ تمہیں دیکھ کر بھی الجھن ہوتی ہے۔ اپنی چھوٹی سوچ کے مطابق بس شوہر کے جوتے کپڑے برابر کرنا اور اس کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھنا ہی تمہارے لیے ایک سعادت مند بیوی کے فرائض تھے۔ اس کے علاوہ تمہارا شوہر کیا چاہتا ہے اس کی نہ کبھی تم نے پرواہ کی اور نہ تمہیں ضرورت محسوس ہوئی۔ شاید تمہیں یہ خوش فہمی تھی کہ تم جس بھی حلیے میں رہو گی مجھے اچھی لگو گی۔ اگر ایسا کچھ سوچ رکھا تھا تو امید ہے کہ اب تمہارا دماغ ٹھکانے لگ چکا ہوگا۔ شہریار ملک نے کڑکتے ہوئے لہجے میں آج علیزے کو اس کی غلطیاں گنواتے ہوئے اس کی ذات کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ کو مجھے ایک موقع دینا چاہیے تھا نا شہریار۔ آپ مجھے ایک بار کہتے تو صحیح کہ آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ میں آپ کی خوشی کی خاطر سب کچھ کر گزرتی۔ میں آپ کی نسبت کم حیثیت گھر کی ضرور ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے پہلے دن سے آپ کو اپنے دل میں سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے، اور اسی حیثیت سے میں نے دن رات آپ کی خدمت میں گزارے، اور میں جیسی بھی ہوں آپ کی بیوی ہوں اور آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اس کمرے سے مت نکالیں، اتنی بڑی سزا مت دیں۔ اب تو مجھے پتہ چل گیا ہے نا، اب میں آپ کی پسند کے مطابق خود کو ڈھال لوں گی۔ جیسی بیوی آپ چاہتے ہیں میں ویسی بن جاؤں گی، علیزے باقاعدہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے آنسو تواتر سے گر رہے تھے، اس کے وجود پر لرزہ طاری تھا۔ شہریار کی باتوں نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا، لیکن اس کی بات سن کر شہریار استہزائیہ لہجے میں بولا، میں مزید تمہارے ساتھ رہ کر اپنی جوانی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تمہیں اپنی خوشی بتا بھی دیتا تو تم اپنے اس فربا جسم کو میری نگاہوں سے کیسے چھپاتی؟ خیر، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم ایک بیوقوف عورت ہو اور تم جیسی عورتوں کے ساتھ زندگی صرف برباد ہوتی ہے۔ میں جتنا مرضی تم سے سر پھوڑ لیتا، تم نے ایسے ہی رہنا تھا۔ اب اس کمرے میں مزید ٹھہرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا، کیونکہ میں نکاح کر چکا ہوں اور آج اپنی بیوی کو باقاعدہ رخصت کر کے اس کمرے میں لانے والا ہوں۔ حویلی کا یہی کمرہ ہے جو مجھے ہمیشہ سے بہت پسند رہا ہے، اور میں نے اس کو اپنی بیوی کے مطابق تیار کروایا تھا۔ میری بیوی نے بھی یہی کمرہ دیکھ رکھا ہے، تو اب میں اس کو کسی اور کمرے میں کیسے ٹھہرا دوں؟ تم چاہو تو امی جان کے کمرے میں ٹھہر سکتی ہو، ویسے بھی ان کے آنے تک یا شاید ان کے آنے سے پہلے ہی تمہارا باقاعدہ انتظام ہو چکا ہوگا۔ شہریار ملک نے اس کے سر پر ایک اور دھماکہ کیا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر علیزے کا وجود پتھر کی مورت میں بدل چکا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بے حس انسان کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کی ساری وفا، سارا خلوص اور محبت ایک جھٹکے سے مٹی میں ملا دیا تھا۔ اس کی خدمت اور وفا کو یہ صلہ دیا کہ اس کو اپنی سوچ اور خوشی کے مطابق ڈھالنے کی بجائے لمحوں میں غیر کر دیا، اور اس کی جگہ دوسری عورت کو لا کر اس کی ذات کو دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ بے آواز آنسو بہاتے بہاتے اچانک سے علیزے ہوش کی دنیا میں واپس آئی، اور ایک دم سے شہریار ملک کے قدموں میں گرتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں۔ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور آپ کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرے خلوص اور میری خدمت میں ایسی کون سی کمی دیکھی تھی آپ نے کہ مجھے اس طرح اپنی زندگی سے ہی نکال دیا؟ ایک بار تو سوچا ہوتا کہ آپ کی زندگی سے بے دخل ہو کر میرا کیا ہوگا۔ میں آپ کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ آپ کیسے میری جگہ کسی اور عورت کو دے سکتے ہیں؟ ایک بار تو میرا سوچا ہوتا شہریار۔ میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، خدا کے لیے شہریار، مجھے اپنی زندگی سے مت نکالیں، میں مر جاؤں گی۔ میری جگہ دوسری عورت کو مت دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ علیزے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی، مگر شہریار ملک اس پر ترس کھانے کے موڈ میں بالکل بھی نہ تھا۔ اپنی من مانی کر لینے کے بعد اب وہ بے حس ہو چکا تھا اور بری طرح سے علیزے کو اپنی ٹانگوں سے اور خود سے الگ کیا اور درست لہجے میں بولا،
تمہیں بیوی لفظ کے بارے میں علم ہی کیا ہے؟ مانتا ہوں کہ سعادت مندی تم پر ہی ختم ہے، مگر یاد رکھنا مرد کو بیوی کی صرف سعادت مندی خوش نہیں کرتی، بلکہ اس سعادت مندی کے ساتھ ساتھ سنور کر شوہر کا دل خوش کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ تم نے اپنے چند سالوں میں ہی خود کو اتنا نظر انداز کیا ہے کہ وہ لیزے کہیں کھو کر رہ گئی ہے، جو اپنی خوبصورتی کی بنا پر میری نظر میں آئی تھی۔ ابھی تو تمہاری کوئی اولاد نہیں، اس کے باوجود اپنے بے ڈول اور بے ڈنگے جسم کو دیکھو اور بتاؤ مجھے، کیا کوئی بھی مرد اس طرح کی بے ڈنگی عورت کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ کم از کم میں ایسے خیالات کا مالک نہیں ہوں، اس لیے مجھے اب تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اور ویسے بھی اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں شادی کر چکا ہوں، اور اس بار میں نے کسی معمولی گھرانے کی لڑکی سے نہیں بلکہ اپنی برابر کی باوقار اور طرح لڑکی سے شادی کی ہے۔ زارا نہ صرف حیثیت کے اعتبار سے ہمارے برابر ہے، بلکہ وہ بھی ایک نواب خاندان کی اکلوتی چشم و چراغ ہے، اور نخرے اور نزاکت اس پر ختم ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ایسی ہی بیوی چاہیے تھی جو میرے دل پر راج کرے، نہ کہ نوکرانی بن کر دل برا کرے، جسے دیکھنے کا بھی دل نہ کرے۔ شہریار ملک نے اسے آئینہ دکھاتے ہوئے زبردستی بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ لاک کر دیا۔ علیزے اپنی ذات کا مان اور غرور ٹوٹ جانے پر وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھر رہی تھی، مگر اس کا احساس کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد اپنے ریزہ ریزہ ہوئے وجود کو باقاعدہ گھسیٹتے ہوئے ایک خالی بڑے کمرے میں سامان لے کر چلے گی، مگر آج کا دن اس کے لیے انتہائی اذیت ناک تھا۔ اس کا دل اس قدر دکھی اور غمزدہ تھا کہ اس نے مزید ایک پل بھی ضائع نہ کیا، اور شہریار ملک کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پوری طرح روتے ہوئے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس کی ساس اس وقت حویلی میں موجود ہوتی تو ضرور اپنے بیٹے کو روکتی کہ وہ ایسا نہ کرے، مگر وہ تو عمرہ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ ان کی غیر موجودگی کا ہی تو فائدہ اٹھاتے ہوئے شہریار ملک ہر حد بلا بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بیگم رانا نے اس کی غربت اور کم حیثیت ہونے کے باوجود کس قدر اصرار سے یہ رشتہ مانگا تھا۔ اس کی وجہ لیزے کا بے پناہ حسن تھا، مگر حویلی میں لا کر بیگم رانا نے بھی اس کو بہو کی بجائے نوکرانی سمجھ کر حویلی کے سارے کام کاج اسی کے سپرد کر دیے۔ ملازماؤں سے وہ اپنی خدمت کروانے میں مصروف رہتی تھی اور گھر کے سارے کام علیزے سے کرواتی، اور ان کو انکار کرنے کی ہمت علیزے میں کبھی بھی نہ ہوئی۔ چاہے وہ کتنی بھی تھکاوٹ کا شکار ہوتی، بیگم رانا کا ہر حکم اجال لاتی۔ دن رات کام میں مصروف علیزے کی خوبصورتی فاق ہو کر رہ گئی تھی۔ اس قدر تھک ہار کر بستر پر گرنے کے بعد کون اپنے آپ پر توجہ دے اور سجنے سنورنے کی کوشش کرے؟ نہ جانے کیوں معمولی گھرانے کے ماں باپ اپنی بیٹیوں کا بڑے گھروں میں بیاہ کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اس کا باپ بھلے خوددار انسان تھا، مگر وہ کبھی ان ملک لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا تھا، جن کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ کافی دیر تک اپنی قسمت پر آنسو بہاتی وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ شہریار ملک سجدہ سے تیار اپنی پسندیدہ بیوی کو رخصت کروانے کے لیے حویلی سے جا چکا تھا۔ وہ تو ابھی تک اپنے ٹھکرائے جانے کا درد برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ کسی اور طرف دھیان دیتی، مگر پھر یہ سوچ کر علیزے نے خود کو مزید رونے سے باز رکھا اور اپنے آنسو صاف کر لیے کہ ایک خود غرض اور ناقدری کرنے والے انسان کے لیے خود کو کیوں ہلکان کرے۔ اب جب وہ اس کا نہیں رہا تو اس حویلی میں اس کا کیا کام تھا؟ کیوں وہ یہاں مفت کی ملازمہ بنی رہے اور اپنے بے حس شوہر کو دوسری عورت کے سنگ دیکھ دیکھ کر کرتی رہے؟ اپنے آنسو سختی سے رگڑتے ہوئے علیزے نے پہلی فرصت میں اپنے باپ کو کال کی اور روتے ہوئے صرف اتنا کہا، ابا، آج میں برباد ہو گئی ہوں۔ کاش آپ لوگوں نے مجھے اپنے ہم پلہ لوگوں میں بیاہا ہوتا، جہاں رہ کر میں زندگی بھر کے لیے مطمئن ہوتی، جہاں چاہے روپے پیسے نہ ہوتے، مگر میری عزت ہوتی، میری قدر کی جاتی، جو اس حویلی میں مجھے کبھی نہیں ملی۔ میری کبھی بھی اس طرح سے قدر نہیں کی گئی جس قدر کی میں حقدار تھی، اور اب تو یہاں رہنے کا جواز بھی ختم ہو چکا ہے۔ میں خالی ہاتھ رہ گئی، ابا، میرا تو سب کچھ برباد ہو چکا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بتا، اور اب میں مزید اس حویلی میں نہیں رک سکتی، اور خدا کے لیے آپ مجھے کوئی نصیحت مت کیجیے گا۔ پہلی فرصت میں وہ یہاں پہنچے اور مجھے لے جائیں۔
علیزے روتے ہوئے اپنے والد سے درخواست کر رہی تھی اور احمد صاحب جو پہلے ہی اپنی بیٹی کو اتنے بڑے گھرانے میں بیاہ کر ہر وقت بے چین رہا کرتے تھے، بیٹی کے رونے پر بے تحاشا ششد رہ گئے تھے اور خود کو روک نہیں پائے۔ پہلی فرصت میں حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ احمد صاحب ایک غریب گاؤں میں رہتے تھے اور چند ایکڑ زمینوں پر خود ہی محنت کر کے اپنے گھر کا گزر بسر بہترین انداز میں چلا رہے تھے۔ البتہ بیٹی کے سسرال کی نسبت ان کی مالی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وقت بھی وہ زمینوں پر ہل چلا کر جلد از جلد اپنا کام ختم کرنا چاہ رہے تھے، مگر بیٹی کی کال آتے ہی اسی ٹریکٹر پر بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سارا راستہ خیر کی دعائیں کرتے وہ گھبراہٹ میں بیٹی کے پاس تقریباً ٹریکٹر اڑاتے ہوئے پہنچے تھے، اور جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے پر پہنچے تو شہریار ملک اپنی بارات لے کر واپس لوٹ چکا تھا۔ حویلی کا مرکزی دروازہ کھلا تھا، پوری حویلی شان و شوکت سے سجی تھی اور دلہن کی طرح سجی ہوئی چند بڑی بڑی گاڑیاں تیز رفتاری سے حویلی کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے احمد صاحب کو اپنی بیٹی کے الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ شہریار ملک علیزے کے دلی جذبات سے بے خبر نہایت اطمینان سے دلہن کو گاڑی سے اتارتے ہوئے اونچی آواز میں ملازماؤں کو پکار رہا تھا، جس سے علیزے کو بھی بارات کی آمد کا علم ہو چکا تھا۔ تب شہریار اس کے پاس پہنچا اور بولا، جلدی سے اچھی سی چائے کا انتظام کرو۔ کھانا ہم لوگ کھا چکے ہیں، مگر میرے سارے دوست اور دوسرے مہمان چائے پی کر جائیں گے۔ اور سنو، دودھ پتی تیار کر کے ہمارے کمرے میں پہنچا دو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے لیے دودھ یا دوسرے کھانے پینے کی اشیاء کوئی ملازم تیار کرے۔ احمد صاحب بھی حویلی میں داخل ہو چکے تھے اور خاموشی سے ایک طرف کھڑے اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے تھے، جس کے سر پر سنگدلی کی انتہا کرتے ہوئے سوتن بھی لائی گئی تھی اور اس کے بعد اسے شادی کے مہمانوں کی خاطر مدارت بھی اسے سونپی جا رہی تھی۔ اس وقت علیزے کی آنکھوں میں دکھ اور اذیت کا ایک جہان آباد تھا۔ اس کے دل میں کس طرح طوفان برپا تھا، یہ سب صرف ایک باپ کی نظر ہی دیکھ سکتی تھی۔ شہریار ملک جیسے خود غرض اور سنگدل انسان کو علیزے کے دلی جذبات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے حکم صادر کرتا ہوا اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے خود سجائے ہوئے کمرے میں تک چھوڑنے جا چکا تھا۔ اس کے حکم پر علیزے کے دل میں غم اور غصے کی شدید لہر اٹھی، مگر وہ خاموشی سے باورچی خانے کی جانب چل دی اور اس کے والد کھڑے بے بسی کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہرگز نہ تھے کہ جا کر اپنے داماد کا گریبان پکڑ لیتے، کیونکہ یہ بڑے لوگ اپنی امارت کے زام میں کسی کے جذبات یا احترام کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ اسی وقت شہریار ملک کے ایک دوست نے احمد صاحب کو غریب سمجھ کر اپنے دوست کی خوشی کے دائمی ہونے کا صدقہ دے کر چند نوٹ ان کے ہاتھ میں تھما دیے، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ شہریار کے پہلے سسر تھے، اور احمد صاحب بھی کوئی تماشا کرنے کے بجائے خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ وہ پہلے ہی اس رشتے پر راضی نہ تھے۔ ان کی اہلیہ جو دور پار کے رشتے دار کی بیٹی کا رشتہ آیا دیکھ کر ہی اس قدر خوش ہو گئی تھی کہ انہوں نے شوہر کی ایک نہ چلنے دی اور ان سے لڑ جھگڑ کر بیٹی کو خود سے اتنے بڑے خاندان میں یہ کہہ کر بیاہ دیا کہ ہمیں اپنے بارے میں نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اتنے بڑے گھر کی بہو بن کر ہماری بیٹی کی زندگی میں جو محرومیاں اور کمیاں آ چکی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور اس کی اولاد بھی کبھی بھی محرومیوں کا سامنا نہیں کرے گی۔ کاش وہ یہ بات سمجھ سکتی کہ خود سے بڑے خاندانوں میں بیٹیاں بیاہ کر ماں باپ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ بڑے خاندان میں چھوٹے گھرانے کی لڑکی کو ہمیشہ کمتر سمجھا جاتا ہے اور ہر بات پر یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے گھر کی لڑکی ہے۔ اتنی بڑی معاشی حیثیت کی تفریق کے باعث دونوں گھرانوں کا طور طریقہ اور رہن سہن بھی الگ ہوتا ہے۔ یہی تفریق علیزے کی زندگی میں زہر گھولنے کا کام کرتی رہی، مگر اب مزید وہ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ آج جب شہریار ملک کا اصلی روپ سامنے آیا اور معلوم ہوا کہ وہ علیزے کے بارے میں کیسے خیالات رکھتا ہے، تو آج اسے ایک ایک کر کے شہریار کی ساری زیادتیاں یاد آ رہی تھی۔
کہ کیسے وہ علیزے کو راتوں میں مکمل نظر انداز کر کے آدھی آدھی رات تک کال پر کسی سے باتیں کیا کرتا تھا، کیسے ہمیشہ اس کے وجود سے غفلت برتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل کیا تھا، ہمیشہ اس سے منہ موڑے رکھا، اور وہ بیوقوف عورت کبھی اس کے رویے کا سچ جان ہی نہ پائی اور اس کی بیزاری کو اس کے کام میں کوئی خامی سمجھ کر برداشت کیا۔ اور اب وہ کتنے اطمینان سے اس کو حکم صادر کر کے گیا تھا۔ تب اس نے سوچا کہ میں کیوں اب بھی اس کی خدمت گزاری کرتی رہوں اور ہر وقت اس کی خود غرضی برداشت کروں۔ اب شہریار ملک کو اپنے سارے کام دوسری ملازماؤں سے کروانے کی عادت ڈال دینی چاہیے، کیونکہ اب میں یہاں رہ کر اس کی خدمت نہیں کرنے والی۔ یہی سوچ کر وہ جو پہلے ہی پورا ارادہ کیے بیٹھی تھی، اپنے ارادے پر مضبوطی سے قائم ہو چکی تھی۔ اس لیے باورچی خانے میں جا کر ملازموں کو ہدایات دیتے ہوئے وہ تیزی سے وہاں سے نکلی اور اپنا تھوڑا بہت سامان جو پہلے ہی پیک کر چکی تھی ہمراہ لیے بغیر کسی کو اطلاع دیے خاموشی سے احمد صاحب کے ساتھ حویلی سے نکلتی چلی گئی۔ شہریار ملک دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں اس قدر مصروف تھا کہ علیزے کا جانا محسوس ہی نہ کر پایا۔ رات کو دیر تک محفل سجی رہی اور نوابزادی زارا اپنے کمرے میں مہمان خواتین کے جرمٹ میں بیزار سی شکل بنائے بیٹھی تھی۔ خدا خدا کر کے آدھی رات کو 12 بجے کے بعد شہریار کے تمام دوست اور احباب اٹھ کر واپسی کے لیے تیار ہو گئی اور خواتین بھی دلہن کو کمرے میں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان سب سے فارغ ہو کر شہریار جب کمرے میں آیا تو خوشگوار لمحات کا تصور کرتے ہوئے اس کے لب اپنے آپ ہی مسکرا رہے تھے۔ 100 طرح کے خواب دل میں سجائے شہریار کمرے میں داخل ہوا اور سلام کر کے بستر پر نوابزادی زارا کے سامنے براجمان ہوا۔ گھونگھٹ پڑتے ہوئے اپنی حسین ترین دلہن کو دیکھ کر وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حسین و جمیل بیوی کی تعریف میں لب کشائی کرتا، اسی وقت نوابزادی زارا نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی جس پر وہ چونک کر رکا تھا۔ شہریار، تم میری سب سے پہلے ایک شرط مانو گے، اس کے بعد ہی تم میرے قریب آ سکتے ہو۔ اپنی نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے تمہیں میری ہر بات لازمی ماننا ہوگی۔ شہریار کے بہکے ہوئے انداز کو دیکھ کر نوابزادی زارا نے اس کے جذبات پر بند باندھے تھے۔ کون سی شرط؟ آج تم جو بھی کہو گی میں وہ سب کرنے کو تیار ہوں، شہریار نے بڑی لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر تم میری بات مانو گے۔ تمہیں پہلی فرصت میں جا کر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینا ہوگی، کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اپنی زندگی میں ناپسندیدہ چیزیں ہرگز برداشت نہیں کرتی، اور تمہاری زندگی میں اپنے علاوہ دوسری عورت تو ہرگز نہیں۔ پہلی بیوی کا تمہارے نکاح میں رہنا مجھے بالکل پسند نہیں، اس لیے پہلی فرصت میں اسے طلاق دے کر اس کے گھر روانہ کرو۔ اس کے بعد تم کمرے میں آ سکتے ہو۔ نوابزادی زارا نے بڑی شان سے حکم نامہ جاری کیا تھا، جس پر شہریار ملک حیرت زدہ رہ گیا۔ پر زارا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس سب کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا نا کہ مجھے اپنی بیوی میں ذرا برابر دلچسپی نہیں، نہ اس سے کوئی انسیت ہے، نہ لگاؤ ہے، اور نہ ہی میں آج کے بعد کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھوں گا۔ تم اسے اس گھر کی ملازمہ سمجھ سکتی ہو، مگر طلاق دینا مشکل ہے میرے لیے، کیونکہ امی جان نے اپنے رشتہ داروں میں بہت ضد کر کے رشتہ کیا تھا۔ شہریار ملک ککلاتے ہوئے بے ربط سے جملے بول رہا تھا۔ جانے کیوں علیزے سے لا تعلقی اور بیزاری کے باوجود بھی طلاق کی بات سن کر بے چین ہوا تھا، مگر نوابزادی نے ہاتھ اٹھا کر اس کے مزید بولنے سے باز رکھا اور اٹل لہجے میں کہا، میں نے جو کہہ دیا وہ تمہیں کرنا ہوگا، ورنہ تم بھول جاؤ کہ میں تمہیں شوہر کا درجہ دینے کو تیار ہوں گی۔ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ پہلی بیوی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہتے ہو یا میرے ساتھ ایک پرسکون ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایک کمتر لڑکی کو اپنے برابر کے درجے میں دیکھنا میری برداشت سے باہر ہے۔ نوابزادی زارا نے ایک بار پھر سے اپنی بات دہراتے ہوئے وقت بھی بتا دیا تھا اور خود شہریار سے اپنا رخ دوسری طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ شہریار نے بے چینی کے مارے ایک اور کوشش کرنے کی کوشش کی،
मगर तुम्हें ये भी सोचना चाहिए, आधी रात को मैं कागजात कहाँ से तैयार करवाऊँ, और वो भी इस वक्त कैसे कहीं जा सकती है। तो मुझे 1-2 दिन का वक्त दे दो, मैं तुम्हारे सामने ही सब कुछ खत्म कर दूंगा। शहरयार मलक हिचकिचाहट का शिकार था, जो नवाबजादी ज़ारा की अकाबी निगाहों से छुपी ना रह सकी थी। वो दिल जलाने वाले लहजे में बोली, कागजात का कोई मसला नहीं, कागजात ना होकर भी तुम अपनी बीवी को तलाक दे सकते हो। तुम जाकर अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को जुबानी कलाम में तलाक दे दो, इसके बाद उसका तुमसे कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। नवाबजादी ने आंखें दिखाते हुए कहा तो ना चाहते हुए भी शहरयार मलक को कमरे से निकलकर अपनी पहली बीवी एलिजे के पास जाना पड़ा। आखिर क्यों न जाता, नवाबजादी ज़ारा से उसने पसंद की शादी की थी। नवाबजादी ज़ारा को ये शादी करने के लिए अपने बाप की नाराज़गी मोल लेना पड़ी थी। उसने शहरयार के परेशान होने पर उससे कहा था कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं अपने बाप की इकलौती बेटी नहीं बल्कि इकलौती औलाद हूँ, वो मुझसे ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह सकते। नवाब हाशिम साहब बेटी से बहुत प्यार करते थे। वो अपने बाप की आंखों का तारा थी। मगर इस शादी पर नवाब हाशिम राजी न थे। तब नवाबजादी ज़ारा ने मजबूरन अपने मामू के घर से रुखसत होने का फैसला किया। वो जानती थी कि उसके पास जो राज है वो राज बताकर अपने बाप को बहुत आसानी से मना सकती थी। खैर, शादी के बाद शाहजहां मलक अपनी महबूब बीवी की बात मानते हुए इस कमरे की जानब चल दिया जहाँ अलीज़े ने क़याम किया था। मगर कमरे में जाकर रात के इस पहर अलीज़े की गैर मौजूदगी ने शहरयार को हैरत और परेशानी में मुब्तला कर दिया। इस वक्त इसके सर पर सिर्फ नवाबजादी ज़ारा को पा लेने का जुनून सवार था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे काफ़ी देर तक पागलों की तरह अलीज़े को ढूंढते रहने के बाद मिलाकर उसने एक फर्जी कहानी तैयार की और मुतमईन होते हुए वापस अपने कमरे में लौट गया। कमरे में दाखिल होकर नवाबजादी ज़ारा की सवालिया नज़रों को देखते ही शहरयार ने झूठ बोल दिया, मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर ना सिर्फ अपनी बीवी को तलाक दे दी बल्कि उसे हवेली से भी बेदखल कर दिया है। ये गलत बयानी करते हुए शाहजहां ने दिल में ये सोचकर इत्मीनान महसूस किया था कि नवाबजादी को इस वक्त इन बातों पर शक नहीं हो सकता, और अगर बाद में कभी उसे इस बारे में कुछ मालूम हो भी जाता तो वह साफ मुकर जाएगा और अपने कहे पर ही डट जाएगा। नवाबजादी ज़ारा ने शहरयार मलक के बयान पर यकीन करते हुए एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की और फातिहाना मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए खुश दिली से अपना आप शहरयार को सौंप दिया। चंद रोज तक सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहा। शहरयार मलक अपनी खूबसूरत और तरादार बीवी के साथ खुशियों के अंडोले में झूलते हुए ये बात यकसर नज़रअंदाज कर चुका था कि अलीज़े हवेली में मौजूद नहीं थी। दूसरी जानब अलीज़े अपनी किस्मत में लिखे इतने बड़े धोखे पर बहुत गमज़दा और परेशान थी। हर वक्त रोते रहने पर उसकी माँ समीना बेगम भी अपने इस फैसले पर बुरी तरह पछता रही थी। वो तो ये समझकर अपनी जिद पर डट गई थी कि उनकी बेटी हमेशा के लिए पुरसकून हो जाएगी। वो नहीं जानती थी कि हवेली में रहने वाले लोग हैसियत में उनसे जितने ऊंचे थे, दरअसल इखलाकी लिहाज से उतने ही गिरे हुए और कम ज़रफ़ लोग थे। उनकी फूल सी बेटी को इतने साल तक मुफ्त की मुलाजमत समझकर हवेली के कामों में उलझाए रखा, और जब अपना दिल भर गया तो शहरयार मलिक ने कितने मज़े से एक ही झटके में हर रिश्ता ख़त्म करके दूसरी शादी रचा ली और उनकी बेटी को बेवक़्त कर डाला। वो बेटी जिसे उन्होंने बहुत नाज़ों से पाला था, जवानी में ही दोबारा घर आ बैठी और अपनी नाकदरी पर हर वक्त रो रो कर नडाल होती रहती थी। चंद रोज़ ही ये गुजरे थे कि उसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगी। उसे देखकर उसकी माँ समीना बेगम ने ज़बरदस्ती से अस्पताल चलने को कहा, मगर अलीज़े जाने को तैयार न थी, तो उसे समझाने के लिए बोली, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, किसी धोखेबाज इंसान के लिए तुम अपने आप को इस कदर तकलीफ में क्यों डाल रही हो। तुम भी जानती हो इस सब से सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ पहुंच रही है, इस कम ज़र्फ़ को तो इस बात की परवाह तक नहीं, तो तुम क्यों इसकी वजह से खुद को हलकान कर रही है। मेरे साथ आज अस्पताल चलो, मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं दे सकती, मेरा दिल कटता है। तुम इस हाल तक पहुंचाने वाली भी तो मैं ही हूँ, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची और खुद को तकलीफ मत दो। माँ की शर्मसार बातों और आंसुओं से अलीज़े का दिल दुख से भर गया, और वो अच्छे से जानती थी उसकी माँ ने यह जिद भी सिर्फ अलीज़े की बेहतरीन ज़िंदगी के लिए की थी। अपनी बेटी को अमीराना ज़िंदगी गुजारते देखने की ख्वाहिश थी, इसके अलावा उन्हें और कोई लालच न था। अब अपनी माँ को पछतावे की आग में जलता देखकर वो बेचैन हुई और बेबसी से गोया हुई, ठीक है अम्मी,
मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं चलती हूँ अस्पताल और आप कोई गम नहीं बनाऊँगी। आप खुद को कसूरवार मत ठहराएँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मेरा नसीब ही ऐसा था, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। आप माफ़ी माँग कर मुझे मज़ीद तकलीफ़ दे रही हैं। अलीज़े ने रोते हुए अपनी माँ को गले से लगाकर मुतमिन करना चाहा और फिर तैयार होकर अपनी वालदा के हमरा गांव के एक नहायत मामूली क्लिनिक पर चली गई, जहाँ तफसीली चेकअप के बाद डॉक्टर ने अलीज़े को ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर अलीज़े बेजान सी बैठी रह गई। आप माँ बनने वाली हैं, इस हालत में टेंशन लेने की वजह से आपकी हालत बिगड़ रही है। इसलिए आपको किसी भी किस्म की परेशानी और टेंशन से खुद को दूर रखना है और अपनी खुराक का भी ख्याल रखना है, ताकि बाद में किसी किस्म की पेचीदगी का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाने के साथ साथ हदायत जारी करते हुए दवाई लिखकर पर्ची पकड़ाई थी, और अलीज़े अभी तक हैरत ज़दा सी कभी माँ को देखती और कभी डॉक्टर को, और दवाई लेकर जब वो घर लौटी तो खामोशी से जाकर अपने कमरे में बंद हो गई। अपनी ज़िंदगी में होने वाले नाखुशगवार लम्हात को याद करते हुए अलीज़े देर तक आंसू बहाती रही। जिस बात का ताना मारकर उसके शौहर ने उसे बेवक़्त किया था, आज वही खुशखबरी उसे इस तरह मिली कि वो चाह कर भी खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी। अपने खसारे को मद्देनज़र रखते हुए लीज़ी आइंदा ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। काफ़ी देर तक सोचने और हिसाब किताब करते रहने के बाद बिलाखिर एक पुख्ता इरादा करके लीज़ी रात के खाने के बाद अपने माँ बाप के सामने मौजूद थी। अब्बा, मेरे साथ जो होना था वो हो गया। अब मेरी ज़िंदगी को लेकर आप दोनों को पछताने की और दुखी होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर भेज दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शहरयार मलक को ज़िंदगी में कभी भी इस बच्चे के बारे में कुछ इल्म हो और वो दोबारा मुझसे राब्ता करने की कोशिश करें। मैं चाहती हूँ कि अब क़यामत तक मेरा उससे सामना ना हो और इस बच्चे की भीनक भी ना मिले उसको। अहमद साहब, जो पहले इसकी मौजूदा हालत के बारे में अपनी बीवी समीना बेगम की ज़ुबानी सब सुन चुके थे, उसे सोचते हुए बेटी का चेहरा देखने लगे। फिर बोले, क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है अलीज़े? अगर तुम चाहो तो हमें एक बार बच्चे का बताकर शहरयार से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी मर्ज़ी यही है तो मैं कभी तुम्हारे बारे में किसी को इल्म होने नहीं दूँगा और तुम्हें तुम्हारे चचा के पास भेज दूँगा। उसका इलाका यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ पर कोई भी इसकी रहाइश के बारे में नहीं जानता। और फिर वो छोटे से मगर पुरसकून इलाके में रहाइश पज़ीर है। तुम्हें वहाँ सुकून मिलेगा और उसके पास रहकर तुम आराम से अपना ये मुश्किल वक़्त काट सकती हो, और इसके बाद भी अगर तुम वहीं रहना चाहो, तो मैं तुम्हारी बुनियादी ज़रूरियात का खर्चा बेहतर रहूँगा, और अगर अपने ज़ोरे बाजू पर कमाना चाहो, तो कोई काम ढूँढकर अपने माशी हालात खुद ही सँवार सकती हो। तुम्हारे चचा के घर तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। अहमद साहब ने बेटी को आइंदा का लाया अमल समझाते हुए कहा। तो अलीज़े ने इत्मीनान से बोली, अब्बा, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। अब आप लोगों को शहरयार के आगे झुकने की या मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कुछ चाहती हूँ जो आपको बताया। मैं अब मज़ीद इस गाँव में और अपने इस्लाम नहा शौहर के आस-पास नहीं रहना चाहती। मैं इन ज़ालिमों की हवेली से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ। ज़िंदगी में कभी भी वो लोग आपसे मेरे बारे में पूछें, तो आप लोग उनको कभी भी मेरे बारे में कुछ भी बात बताइएगा। मैं अब कभी इस शख्स को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। अलीज़े ने अपने वालिद की बात सुनकर अपने इरादों से आगाह किया है। इस दौरान अलीज़े की वालिदा समीना बेगम खामोशी से दोनों के दरमियान सर झुकाकर बैठी थी। वो पहले ही अपने किए पर इस कदर पछतावे का शिकार थी कि मज़ीद कोई भी लफ्ज़ बोलने या किसी भी किस्म का मशवरा देने की हिम्मत नहीं रखती थी। ठीक है मेरी बच्ची, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं पहली फुर्सत में तुम्हें खुद जाकर तुम्हारे चचा के यहाँ छोड़ाऊँगा और किसी को इस बारे में खबर नहीं होने दूँगा। अहमद साहब ने अपनी बीवी की जानिब मलामती निगाहों से देखते हुए बेटी को तसल्ली दी और फिर मुकर्रर करदा वक्त पर अलीज़े को लेकर इस गाँव से दूर उसके चचा इरफान साहब के घर पहुँचे। मुख्तसरन तमाम हालात अपने भाई के गोश गुजार करते हुए अहमद साहब ने भाई से दरख्वास्त की कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना और इसके बारे में कभी किसी को खबर मत होने देना कि ये कौन है और कहाँ से आई है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग ज़िद में आकर कभी हमारी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इरफान साहब, जो कि अहमद साहब के छोटे भाई थे, पहले ही अपनी मासूम भतीजी की दर्द भरी दास्तान सुनकर गमज़दा बैठे थे। अपने भाई की परेशानी सुनकर उन्हें मुकम्मल इत्मीनान दिलाते हुए गोया हुए, आप फ़िक्र मत करें भाईजान, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा।
یہ صرف آپ کی نہیں، میری بھی بیٹی ہے اور بیٹیوں کی حفاظت کرنا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب کچھ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ چھوٹے بھائی کی تسلی دینے پر احمد صاحب پرسکون ہو گئے۔ تھوڑی دیر رک کر آرام کرنے کے بعد اپنی بیٹی سے الوداعی ملاقات کر کے دکھی دل کے ساتھ واپس اپنے گاؤں لوٹ آئے، تاکہ ان کی غیر موجودگی سے گاؤں میں یا پڑوس میں موجود شہریار ملک یا کسی دوسرے شخص کو کسی بات کا اندازہ نہ ہو جائے۔ علیزی اب مکمل طور پر نہ صرف محفوظ ہو چکی تھی بلکہ سب کی نظروں سے پوشیدہ بھی ہو چکی تھی۔ ماں باپ کے علاوہ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کی موجودہ رہائش کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ دوسری جانب شہریار ملک اپنی نئی نویلی دلہن کے ہمراہ اس قدر خوش و مطمئن تھا کہ اسے علیزے کے چلے جانے کا بھی کوئی غم نہ تھا۔ اپنی من چاہی بیوی کی ہر فرمائش پوری کرنا اور ہر بات آنکھیں بند کر کے ماننا شہریار جیسے اپنا فرض سمجھتا تھا۔ شادی کے 15 روز بعد ایک روز نوابزادی زارا نے شہریار کو اپنی طبیعت خرابی کا کہتے ہوئے اپنے ساتھ ہسپتال چلنے کو کہا تو شہریار فوراً اس کے ساتھ شہر کے ایک بہترین ہسپتال میں پہنچا۔ اس ہسپتال میں نوابزادی زارا کی فرمائش پر آیا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی ہسپتال سے ہی چیک اپ کرواتی ہے اور اس کے علاوہ کہیں پر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ شہریار کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا، اس لیے ہسپتال کے ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے چیک اپ سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جو خود ہی اکیلی ڈاکٹر کے پاس کمرے میں گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نرس نے شہریار کو بھی کمرے میں بلا لیا، جہاں پر ایک ڈاکٹر بے تکلفانہ انداز میں نوابزادی زہرا سے بات کر رہا تھا۔ شہریار کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر نے اس کی جانب رخ کیا اور بولا، ہمیں آپ کے کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے، اس کے لیے آپ کے خون کی ضرورت ہے اور ایک انجیکشن بھی لگانا ہوگا۔ ڈاکٹر کے اس طرح کہنے پر شہریار نے سوالیہ نگاہوں سے اپنی بیوی نوابزادی زہرا کی جانب دیکھا، جو مسکراتے ہوئے بولی، مجھے خون کی کمی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مجھے خون دینے کے لیے اگر آپ کا بلڈ گروپ میچ ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا، اسی حوالے سے کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں۔ نوابزادی نے مسکراتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا، جس پر شہریار نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے خون کا نمونہ لینے کے ساتھ ایک انجیکشن بھی لگا دیا۔ اس سے شہریار تھوڑی دیر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ جب شہریار ہوش میں آیا تو ایک کمرے میں بستر پر موجود تھا اور نوابزادی زہرا متفکر سی اس کے پاس موجود کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کو جاگتا دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور پوچھنے لگی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس کے بعد سن کر شہریار جو پہلے ہی حیرت زدہ تھا، اس کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ وہ بولا، میں بستر پر کیوں ہوں اور مجھے کیا ہوا تھا؟ نوابزادی نے اس کے استفسار پر کہا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا بی پی اچانک بہت زیادہ لو ہو گیا تھا، اس لیے آپ کو آرام کے لیے یہاں بستر پر لٹال دیا۔ شہریار اپنی بیوی کی بات سن کر پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم کیسی ہو؟ میں تو تمہیں خون دینے والا تھا نا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اور نہ جانے کیا کیا رام کہانی سنا کر اس کو مطمئن کر لیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ لوگ واپس حویلی پہنچ چکے تھے۔ شہریار اپنی بیوی کی باتوں سے مطمئن ہوا تھا یا نہیں، مگر خاموش ضرور ہو گیا تھا، کیونکہ اپنی محبوبہ کی ہر بات پر وہ اندھا اعتبار کرتا تھا۔ اس واقعے کے اگلے 2-3 روز میں بیگم رانا عمرہ کی سعادت حاصل کر کے واپس لوٹ آئی تھی اور علیزے کو حویلی سے غائب پا کر پہلے پہل تو وہ بری طرح بھڑک اٹھے۔ بہو کا لحاظ کیے بغیر ہی بیٹے سے گویا ہوئی، کیا سوچ کر تم نے یہ حرکت کی ہے شہریار؟ مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تم نے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے خود علیزے کو اس گھر میں بیاہ کر لانے کی ضد کی تھی، اور تم دوسری شادی کر ہی رہے تھے تو اس کو حویلی سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بے ضرر سی لڑکی تھی اور کہیں بھی خاموشی سے پڑی رہتی، مگر تم نے تو بالا ہی بالا سب کچھ طے کرتے ہوئے ایک بار مجھ سے مشورہ کرنے کی بھی زحمت نہ کی۔ اب تم اتنے خودسار ہو گئی ہو کہ تمہارے لیے اپنی ماں سے مشورہ کرنا بھی غیر ضروری ہو گیا ہے۔ تم نے تو میری ضد کی لات بھی نہیں رکھی۔ بیگم رانا نے اپنے بیٹے شہریار کو کھری کھری سنانا لی اور کتنی دیر سے چپ چاپ اپنی ساس کا بھڑکنا دیکھتے اور سب کچھ برداشت کرتی نوابزادی زہرا سے آخر رہا نہ گیا تو اس نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا، یہ میرا فیصلہ تھا، ورنہ آپ کا بیٹا تو شاید کبھی پہلی بیوی کو طلاق نہ دیتا، اور اب آپ کی حیرت اور غصہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید آپ بھی اپنی پہلی بہو کو کبھی بھی حویلی سے جانے نہ دیتی۔
مگر میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اپنا شوہر کسی اور سے شیئر کرنا ہرگز پسند نہیں، نہ ہی مجھے یہ گوارا ہے کہ اس کا نام کسی دوسری عورت کے نام سے جڑا رہے۔ اس شخص پر صرف اور صرف میرا حق ہے اور میرے علاوہ کوئی اس پر حق نہیں جتا سکتا۔ نوابزادی زارا نے کڑک کر فقریہ لہجے میں کہا، جس پر بیگم رانا نے اپنے بیٹے کو ناگواری سے گھورتے ہوئے بہو کی جانب رخ کیا اور بولی، میں نے اپنے بیٹے کو شادی کی اجازت بھلے دے دی تھی، مگر اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ حویلی کے فیصلے وہ یا تم کر سکتے ہو۔ میں اپنی بہو کو آج ہی واپس گھر لے کر آؤں گی اور اس حویلی کی کرتا دتا میں ہوں اور یہاں صرف میری مرضی چلے گی، بیگم رانا نے جتاتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات سن کر نوابزادی زارا کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے اپنے شوہر کے نام کے ساتھ بھی کسی کا نام پسند نہیں ہے، اور میری شادی والے روز ہی آپ کے بیٹے نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اب آپ اس کو واپس اس گھر میں نہیں لا سکتے، لہٰذا آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ ماضی کو بھول کر حال میں جینا سیکھیں اور اپنی اس بہو کو بھی بھول جائیں جس کو آپ نے کسی خاتمہ سے زیادہ حیثیت نہیں دی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج بھی آپ کو صرف اور صرف اپنی خدمت یا حکم سنانے کے لیے اس کی یاد ستا رہی ہے۔ اس کے لیے بھی حویلی میں اور بے شمار ملازمائیں ہیں، آپ اپنا یہ شوق ان میں سے کسی بھی ملازمہ پر پورا کر سکتی ہیں۔ اس بہو کا آنا ضروری نہیں۔ یہ کہہ کر نوابزادی زارا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیگم رانا ملامتی نگاہوں سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تو یہ تھی تمہاری وہ پسند جس کے لیے تم اتنے باضد تھے؟ شہریار نظریں چراتے ہوئے سر جھکا کر بولا، امی جان، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ میری پسند کی ہوئی لڑکی کسی معمولی گھرانے کی لڑکی نہیں ہے، نواب ہاشم کی اکلوتی بیٹی ہے اور اس قسم کے مزاج اور لہجے برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اس لیے مجھے زارا کی ہر بات ماننا پڑی۔ بہتر ہوگا کہ آپ بھی پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ شہریار شرمندہ سے لہجے میں اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور بیگم رانا نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاملے پر مزید کچھ نہ بول پائی اور خاموش ہو گئی، کیونکہ نوابزادی زارا کے برہم مزاج کو دیکھ کر انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی زیادہ سختی یا سوال جواب پسند نہیں کرتی اور گھر کے پرسکون ماحول کو خراب ہونے سے بچانے کی خاطر خاموش ہو جانے میں ہی بہتری تھی۔ نوابزادی زارا سارا دن اپنے کمرے میں موجود رہتی یا پھر مہمانوں کی طرح کبھی ڈنر پر تو کبھی لنچ کے وقت اپنے کمرے سے آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتی، مگر کسی سے بھی زیادہ بات کیے بغیر خاموشی سے کھا پی کر وہاں سے اٹھ جاتی۔ ایک دو بار بیگم رانا کی طبیعت ناساز ہوئی، اس پر بھی نوابزادی نے ان سے طبیعت تک پوچھنا گوارا نہ کیا اور نہ ہی شہریار کو اتنی اجازت دی کہ وہ ان معاملات میں اپنی بیوی سے کچھ پوچھ گچھ کرتا یا سختی کرنے کی کوشش کرتا۔ دونوں ماں بیٹے اس معاملے میں بالکل خاموش ہو چکے تھے اور نوابزادی زارا کی ہر بدتمیزی اور بد لحاظی برداشت کر رہے تھے۔ مگر ایک روز بیگم رانا اپنے مزاج پر قابو نہیں رکھ پائی اور بڑکتے ہوئے بولی، تم میرا کسی بھی معاملے میں مشورہ دینا گوارا نہیں کرتی، نہ تم میری عزت کرتی ہو اور ہر بات پر منہ زوری اور خود سری کا مظاہرہ کرتی ہو۔ میں سب کچھ برداشت کر رہی ہوں تو تم بھی کم از کم ہمیں ایک وارث کی خوشی دے دو۔ تمہاری شادی کو 3 ماہ ہونے والے ہیں، مگر ابھی تک مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں ملی۔ بیگم رانا کے سختی سے کہنے پر نوابزادی زارا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، بھول جائیں وارث کو، میں آپ کو یہ خوشی کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ اس بارے میں آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیں اور معذرت کے ساتھ میں آپ کی کسی امید پر پوری نہیں اتر سکتی۔ نوابزادی زارا نے نہایت اطمینان سے جواب دیتے ہوئے بیگم رانا کا سکون غارت کیا تھا۔ ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، مگر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بمشکل بول پائے، اب اس بات کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ کیا یہ بھی تمہارے مزاج کے خلاف ہے؟ بیگم رانا کے اس استفسار پر وہ پرسکون سی گویا ہوئی، کیونکہ میں بانجھ ہوں اور مجھے بہت پہلے ہی ڈاکٹر نے اس بارے میں بتا دیا تھا کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے اس انکشاف پر بیگم رانا کے ساتھ شہریار ملک بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے نوابزادی زارا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو ایسا ہی صحیح، ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی، کیونکہ بنا وارث کے ہمارے خاندان اور میرے بیٹے کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں بچے گا، اور ایسا میں ہرگز نہیں چاہوں گی۔ بیگم رانا نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے نئی نویلی بہو کے سر پر بم پھوڑا تھا، مگر وہ اسی اطمینان سے گویا ہوئی،
آپ ایسا بھی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کو یہ خوشی کسی بھی عورت سے نہیں ملنے والی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ جب بائیں تم ہو تو پھر میرا بیٹا کیوں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے؟ بیگم رانا ایک بار پھر حیرت سے گویا ہوئی، کیونکہ میں نے آپ کے بیٹے کی بھی سرجری کروا دی ہے۔ میں جانتی تھی کہ جب بھی آپ کو یا آپ کے بیٹے کو میری حقیقت کے بارے میں علم ہوگا تو آپ لوگ اسی طرح مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میں نے آپ کے بیٹے کی بھی سرجری کروا لی ہے۔ اس لیے آپ کا بیٹا بھی کبھی باپ نہیں بن پائے گا۔ نوابزادی نے بڑے مطمئن سے انداز میں شہریار اس کی ماں بیگم رانا کے دل کی دنیا اجاڑ کر رکھ دی۔ اپنی بیوی کے کرتوتوں کو سن کر سر پڑتے چہرے کے ساتھ وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اب اس کو یاد آیا کہ جب ہسپتال میں اسے نہ جانے کون سی جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر نوابزادی نے مطمئن کرنا چاہا تھا، تب اسے ہلکا سا درد محسوس ہوا تھا، مگر اس پر زیادہ توجہ دیے بغیر وہاں سے مطمئن ہو کر واپس پہنچا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے سنگین خسارہ اپنے وجود میں سمیٹے واپس لوٹا تھا، اور مزید ستم یہ کہ اس بات سے مکمل طور پر انجان بھی تھا، اور آج تک نوابزادی کے ہر فرمائش اور ہر ادا پر دل جان سے نثار ہوتا آیا، جس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی برباد کر ڈالی۔ نوابزادی ماں بیٹے کو صدمے کی کیفیت میں چھوڑ کر مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور شہریار ملک کے ساتھ بیگم رانا بھی اس کے کیے پر ہاتھ ملتی رہ گئی۔ آج انہیں علیزے کی سعادت مندی اور فرمانبردار طبیعت کی بڑی شدت سے قدر ہو رہی تھی، جس نے لاکھ سختی اور کڑوے لہجے میں بات کرنے پر بھی کبھی مڑ کر جواب تک نہ دیا تھا۔ لیکن یہ انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ اسے کوئی دوسرا انسان خاموشی سے سر جھکا کر ہر بات ماننے والا مل جائے تو انسان ہر حد سے گزر کر دوسرے کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر خود کو جانے کیا سمجھ بیٹھتا ہے۔ اپنی کم تر حیثیت کے باعث علیزے نے ہمیشہ خاموشی اختیار کیے رکھی، اور ماں بیٹے کے الگ الگ احکامات پر سر جھکا کر خاموشی سے ان کی خدمت میں مصروف رہی، جس کا انہوں نے یہ صلہ دیا کہ اس کی قدر ہی نہ کی، اور اگر کبھی علیزے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی تو شاید اس کے ساتھ اس حد تک زیادتی نہ کی جاتی، اور اگر اختتام اسی طرح سے ہونا تھا جو ابھی ہو چکا تھا تو پھر بھی کم از کم اس کو اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا آج وہ دکھی تھی۔ شہریار و بیگم رانا اپنے کیے پر شرمندہ اور پچھتا رہے تھے، اپنے بیٹے کی پسند کے بارے میں سن کر اور ایک نوابزادی کے بارے میں جان کر۔ بیگم رانا بھی لالچ میں آ گئی تھی کہ اعلیٰ خاندان کی بہو لانا ان کے لیے کسی فخر سے کم نہ تھا، اس لیے انہوں نے خود غرضی کی انتہا کرتے ہوئے خاموشی سے عمرہ پر جاتے ہوئے بیٹے کو اس بات پر رضامندی دے دی کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر کے اپنی پسند کی لڑکی کو گھر لے آئے۔ البتہ یہ بات شہریار نے ان سے بھی چھپائی تھی کہ نوابزادی اپنے باپ سے چھپ کر اس سے شادی کرنے والی ہے۔ شہریار کو اب اپنی بیوی کے پہلی روز کی گئی فرمائش یاد آئی، اور اس کا مقصد بھی سمجھ آیا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا راز کھلنے پر شہریار اپنی پہلی بیوی کی طرف لوٹ جاتا اور اولاد کی خوشی حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتا۔ یہ بات شہریار نے اپنی ماں سے بھی چھپائی رکھی تھی کہ وہ علیزے کو اس روز طلاق نہیں دے پایا تھا، کیونکہ وہ اس حویلی سے اس کے پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو چکی تھی۔ کاش حسن کے پیچھے دیوانہ ہو کر شہریار اپنی اتنی سعادت مند اور نیک سیرت بیوی کو اس طرح خود غرضی سے نہ ٹھکراتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ یقیناً علیزے کے ساتھ رکھے گئے ناروا رویے کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ نے اس کو اتنی سنگین سزا سے نوازا۔ وہ اب اس قدر مجبور ہو چکا تھا کہ نوابزادی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، بس ہر وقت اداس اور پریشان سا رہتا، جبکہ نوابزادی جو اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ جب وہ اپنے باپ کو اپنے باندھ ہونے کے بارے میں بتائے گی تو وہ ضرور اس کی چھوٹی سی لغزش کو معاف کر دیں گے جو اس نے اپنی پسند کی شادی کی صورت میں کی تھی۔ مگر نواب ہاشم نے آج تک اپنی اکلوتی اولاد کو معاف نہیں کیا اور قطع تعلق کیے رکھا، جس کی وجہ سے نوابزادی زارا کی خوشی بھی مان پڑتی جا رہی تھی۔ اسی طرح اداس اور بے رونق دن گزر رہے تھے جب ایک روز شہریار کو ایک ڈاکٹر ملی اور اس نے شہریار سے اس کی بیوی بچے کے بارے میں پوچھا تو شہریار حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے آج علم ہوا کہ علیزے جب حویلی چھوڑ کر گئی تھی تو وہ ماں بننے والی تھی۔ علیزے جو یہ سمجھ بیٹھی کہ کلینک کی ڈاکٹر اس کے لیے انجان ہے، نہیں جانتی تھی کہ ڈاکٹر ایک بار حویلی کے ایک ملازمہ کی ڈلیوری کے لیے حویلی آئی تھی، اور تب اس نے علیزے کو وہاں دیکھا تھا، اور اب جو وقت وہ ڈاکٹر بتا رہی تھی اس کے حساب سے علیزے کے ہاں بچے کی ولادت ہو چکی ہوگی۔ یہ جان کر شہریار عجیب و غریب کیفیت میں گر چکا تھا۔
ایک طرف تو علیزے کے ساتھ اپنے رویے پر وہ شرمندہ ہو رہا تھا، اس کے گھر سے چلے جانے پر پچھتاوے کا شکار تھا، تو دوسری طرف اس بات پر خوش بھی ہو گیا تھا کہ نوابزادی نے لاکھ کوشش کی مگر اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ بے اولاد رہے، اس لیے علیزے کے پاس اس کی اولاد موجود تھی۔ اپنی اولاد کے بارے میں جان کر شہریار بے چین ہو چکا تھا، اور پھر موقع پاتے ہی شہریار اپنے سسرال جا پہنچا تاکہ اپنی بیوی اور بچے سے ملاقات کر سکے، مگر وہاں جا کر اسے بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ احمد صاحب اور ان کی اہلیہ سمینہ بیگم گھر پر موجود تھے اور شہریار کو سامنے دیکھ کر حیرت میں مبتلا تھے۔ تم یہاں؟ اب تم کیا کرنے آئے ہو؟ سمینہ بیگم نے نفرت سے استفسار کیا تو شہریار شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے بولا، میں اپنے گزشتہ رویے پر بہت شرمندہ ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں، مگر آپ لوگ مجھے معاف کر دیں اور خدا کے لیے مجھے بتا دیں کہ علیزے اس وقت کہاں ہے، مجھے اپنے بچے سے ملنا ہے۔ شہریار کے الفاظ پر احمد صاحب نے متنفر لہجے میں کہا، اب اس شرمندگی کا کیا فائدہ؟ اس وقت ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اس کی خدمت گزاری اور سعادت مند طبیعت کا لحاظ کر لیتے تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تمہاری وجہ سے ہم بھی اپنی اولاد سے دور ہو گئے ہیں، نہیں جانتے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ حویلی سے آنے کے بعد وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، اور جب اسے علم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو تب وہ اچانک کہیں روپوش ہو گئی۔ ہم نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں ملی، نہ جانے سے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہاری وجہ سے ہم اپنی بد نصیب بیٹی کو کھو چکے ہیں، تمہاری وجہ سے وہ ہم سے بھی ناراض ہو گئی ہے، جنہوں نے اپنی حیثیت جانتے ہوئے بھی بڑی حویلی میں خود غرض لوگوں کو اپنی بیٹی سونپ دی تھی۔ تمہاری خود غرضی جھیلنے کے بعد وہ ہم سے ناراض ہوئی اور گلہ کیا تھا کہ اگر اسے اپنے ہم پلہ گھرانے میں بیاہ دیتے تو کم سے کم اسے حقارت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مگر ہم اسے سمجھاتے تھے کہ ان کے طور طریقے الگ ہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ تمہیں اس کا احساس ضرور ہوگا، مگر یہ ہماری بھول تھی۔ ہم نے بیٹی کا ساتھ دینے کے بجائے اسے صبر کرنے کا سبق دیا، اور آج اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ احمد صاحب دکھ سے رو پڑے تھے، اور اس کے بعد شہریار کے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ یہی کہتے رہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے، تو شہریار قسمت کی اس ستم ظریفی پر لٹے پٹے انداز میں وہاں سے نکل گیا۔ کیا قسمت پائی تھی علیزے جیسی بیوی کو ٹھکرا کر ایک خود غرض عورت کو بہت محبت اور چاہت سے زندگی میں شامل کیا، جس نے اپنا عیب چھپانے کو شہریار کو خود ہی عیب لگا ڈالا، اور علیزے کے ہاں اولاد ہونے کی خبر تو سن لی مگر اب ان کو دیکھنے یا ان کے ساتھ رہنے سے وہ محروم تھا۔ دوستو، اگر آپ کو میرے چینل کے ناولز پسند آ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔